वेलकम टू द शो। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में डिस्पैचेस के हम इस वक्त मौजूद हैं एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेडियम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दैट वी हैव इन द कंट्री। और अगज़ई साहब ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो आज हमें नेट्स कराएंगे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ही इज़ टूरिंग विद द पाकिस्तान टीम एंड इज़ इन मुल्तान राइट नाउ। वील मिस हिम एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। आज हम 3 इंपॉर्टेंट इशूज़ पे बात करेंगे। वील फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट PK-39 और नाजरीन, हम हज़ारा की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे वक्त के साथ साथ बात करते रहेंगे और उनको डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से उनका कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम की बात करेंगे, क्यों ज़रूरी है इसका, कास्ट, हाउ वाइड इज़ द नेट कास्ट और why do we need it on the first place, and lastly we'll talk about the health risk allowance और KP में ये क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो चुका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करते हैं PK-39 की। एक जनरल ओवरव्यू दीजिए हमें, हाउ मेनी पोलिंग स्टेशंस, इस वक्त कौन MPA है, माजी के क्या ट्रेंड रहे हैं, और हमें ये बताइए मेजर यहाँ पे बरादरियाँ क्या हैं, वोटिंग पैटर्न्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। आप शेयर कीजिए, ले इट आउट फॉर अस और I'll come in as and when required. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो PK-39 है, ये हमारी ज़िला एबटाबाद की जो सबसे मेन अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रोविंशियल, वो PK-39 है। इसमें बेसिकली एबटाबाद का शहर आता है। ठीक है। और शहर के जो कुछ मज़ाफ़ात हैं जिसमें यूनियन काउंसिल्स हैं, जो बड़े इलाके या इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, उनमें मलकपुरा, केहाल, नवां शहर, शेख अलबांडी, काकूल, मीरपुर, पांडा पीर खान, और उसके अलावा जो है वो मेन एरिया जो है वो कैंट है, जो कि एबटाबाद सिटी का एरिया है। इसमें टोटल जो वोट्स हैं वो 1,58,000। ये आप 18 के फिगर्स दे रहे हैं? जी, ये मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूँ। और ये जो आपने हमें एरियाज़ दिए हैं, जो बेसिकली 18 से पहले डीलिमिटेशन हुई है, उसके बाद क्या आप हमें ये मैं आपको सारे लेटेस्ट एरियाज़ और लेटेस्ट जो अभी स्टेट्स हैं वो बता रहा हूँ। पहले धमतोड़ भी इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल था, कुछ और इलाके भी थे जो डीलिमिटेशन में फिर जो है वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में शामिल हो गए। लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो इस वक्त ये हल्का है, और मोस्ट लाइकली 2023 में भी यही हल्का जो है वो। और अब वोटर, आप रजिस्टर्ड वोट बता रहे हैं, वोटर जो हैं वो 1,58,000 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। और इसमें जो टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं वो 147 थे जो लास्ट टाइम के सेंसस के मुताबिक। और जो लास्ट अभी इलेक्शंस हुआ है जिसमें मुश्ताक गनी साहब जो हमारे स्पीकर हैं कौमी सूबाई असम्बली के, वो इसमें जीते थे। तो उस दफ़ा टोटल जो वोट पोल हुआ था वो 81,000 था, विच इज़ रफली 51% ऑफ द टोटल। तो टर्न आउट 2002 में 31 और उसके बाद के इलेक्शंस में 41-42, उसके मुकाबले में 2018 में 51% तक टर्न आउट किया। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बरादरियों का बताएं, क्या मेजर बरादरियाँ हैं यहाँ पर? जो मेन जो बरादरी है उसमें हल्के में वो एक तो जदून बरादरी है, इसके अलावा एवान है और सरदार भी हैं काफ़ी। उसके अलावा मिसलिनियस बहुत सी बरादरी हैं। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि चूँकि इसमें कैंट का एरिया शामिल है, तो कैंट में बहुत से दूसरे इलाकों के लोग भी और बहुत सी बरादरियों के स्मॉल पॉकेट्स जो हैं वो कैंट के इलाकों में मौजूद है। लेकिन अगर बड़ी सेंसस देखे जाएं तो ये 3 बरादरियाँ जो थोड़ा हमें डाइसेक्ट करें, 2, 8, 13, 18 विनिंग कैंडिडेट्स, पार्टी टिकट्स। देखें 2000, अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2002 में जो है वो इस हल्के में मुश्ताक गनी साहब भी जीते थे, और उस टाइम वो में थे, PML काफ में थे। और 2008 में PML काफ के टिकट से ही वो दोबारा जब आए तो वो हारे, और उन्होंने काफ़ी मतलब उनका जो पहले जो वोट था वो 24,000 था, जिससे उन्होंने नीचे आके 10,000 वोट लिए और वो तीसरे नंबर पे आए। उस ज़माने में एक जनरल वेव भी थी। एग्जैक्टली। और उसमें एक ये था कि शमरोज़ खान बीच में आए जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, और बड़े अरसे बाद पीपल्स पार्टी को इतना वोट मिला, इधर 16,000 के लगभग उन्होंने वोट लिया, और जो जीते वो PMLN से नायतुल्लाह खान साहब। उसके बाद 2013 में पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ का फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, आसिफ ज़ुबैर शेख, जो कि मतलब इतने कोई
ویل نون کینڈیڈیٹ نہیں تھے, اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے, انہوں نے 18,500 ووٹ لیا تھا, وہ تیسرے پہ آئے تھے. عنایت اللہ صاحب نے اپنے ووٹ جو تھے وہ اتنے ہی مینٹین کیے, 19,000, ان کے پچھلی دفعہ 22,000 تھے جب وہ جیتے تھے, اور مشتاق غنی صاحب کے اس دفعہ 25,000 تھے. مشتاق غنی صاحب اس دفعہ آزاد کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ 13 کی بات کر رہے ہیں. اور 18 میں جب مشتاق غنی صاحب کو ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا, تو ان کا جو ٹیلی تھی وہ صرف 3,000 انکریز ہوئی, 25.5 سے 28.5 پہ وہ لوگ گئے. تو کیا پی ٹی آئی کا ان کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, یا ہمارے پاس کوئی کنکلوسیو اس میں سٹیٹس نہیں ہے, لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ پارٹی کا فائدہ نہیں ہوا, اپنا ووٹ برقرار رکھا. دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا نہیں ہے, یہ ان کا 25,000 اپنا ہی ووٹ تھا اور پارٹی نے صرف 3,000 ووٹ لیا, تو اسی حلقے میں سے تقریباً لینڈ سلائڈ ووٹ لیا انہوں نے نیشنل اسمبلی کے حلقے میں, پی ٹی آئی نے. اور ایم این ایز علی خان جدون, وہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ ان کا بھی ڈپروو ہوا ہوگا, اور وہ ہوتا ہے جب آپ اگر پہلے جو ہے آپ ایک دفعہ جیتے ہوں, انکمپنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, بالکل کمپلیسنسی ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ بھی کہ جی پہلے میں آزاد جیتا ہوں, اب میں پارٹی ٹکٹ ہے, تو اب میرے لیے ریلیٹیولی ایزی ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس دفعہ جو نوٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 42% جو ووٹ تھا وہ آزاد امیدواروں کو ملا تھا, اور تقریباً آپ دیکھیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر 10 ووٹرز میں سے 4 ووٹرز نے آزاد امیدوار کو دیا ہے, پارٹی لائنز پہ ووٹ نہیں دیا گیا اس لحاظ سے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, کیونکہ عنایت اللہ صاحب نے اپنا ووٹ بینک مینٹین رکھا اسی طرح پچھلی دفعہ کی طرح, اور مشتاق غنی صاحب نے بھی رفلی مینٹین ہی رکھا. اینڈ ڈسپائٹ دا پارٹیز کمنگ ان, پی ٹی آئی بریکنگ تھرو, ابھی بھی بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ پرائمریلی یہاں پہ برادری کا ووٹ لگ رہا ہے. میں اس بات سے کافی ایگری کروں گا کہ برادری کا, اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں جمبا, کہ ایک گروپ ہے جو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہوں, ہو سکتا ہے مختلف برادری سے ہوں, لیکن کوئی ان کے لیے درمیان کامن فیکٹر ہے اور وہ ایک لیڈر کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہیں وہ مختلف جو پولنگ سٹیشنز مختلف علاقوں میں اور یونین کونسلز میں جو لوگ ہیں ان کے گروہ ہیں جو کچھ خاص مخصوص کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ پیٹرن ہے 2002 سے ایٹ لیسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ we've not had a new face coming in, حالانکہ اس میں ایک urbanized ایریا بھی ہے, مین ایبٹ آباد کا حلقہ ہے. 2002 سے 18 تک ہم انہی 3 کینڈیڈیٹس کو 2 کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ الیکٹ ہو رہے ہیں. بالکل, بلکہ کہنا چاہیے کہ مشتاق غنی صاحب نے تو اس میں سے 4 میں سے 3 الیکشن تو انہوں نے جیتے ہیں, ہاں جی, اور ایک عنایت اللہ خان صاحب نے جیتا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل میں اس بات سے مکمل طور پہ ایگری کروں گا کہ یہ ایک شہری علاقہ ہے اور یہ سٹی آف سکولز ہے ماشاءاللہ. یہاں بہت ہی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ لاٹ پروڈیوس ہوتی ہے, جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ جو ہے شاید کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ آگے نہیں آ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے. یہ اس دفعہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ تھی. اگر آپ 2018 میں دیکھیں کہ پارٹیوں نے تو چلیں انہی لوگوں کو ٹکٹ دیے, لیکن آزاد کھڑے ہونے والے لوگوں نے ایکچولی ان لوگوں سے زیادہ ووٹ لیے جو مین 2 کینڈیڈیٹ. یہ بھی ایک مومنٹ ہے انٹرسپیکشن کا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ول دے گو فار دی الیکٹیبلز اگین, ول دے گو ود دا سیم فیسز, یا ایک نیا ٹرینڈ جو مرج ہو رہا ہے, ایک آزاد کینڈیڈیٹ جنہوں نے اتنا ووٹ کھینچا ہے, کیا وہ ایک ڈسائسو فیکٹر ہوگا آنے والے الیکشنز میں. ان ٹرینڈز کو مزید ٹیپ کریں گے, ڈیٹیل کے ساتھ ٹیپ کریں گے ہم آنے والے شوز میں, اس کانسٹیچوئنسی میں اور اگلے ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسیز میں بھی, اور ہم اسی طرح ہزارہ کی ہر کانسٹیچوئنسی کو تھریش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بات کرتے ہیں احساس پروگرام کی. ری برانڈنگ ہے بسپ کی؟ ویل شہری رحمان کے مطابق تو ہے, لیکن جو ہے وہ جو BISP تھا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیسے ڈفرینٹ ہے, ہاؤ از احساس پروگرام؟ دیکھیں بیسکلی احساس جو ہے یہ ایک اسپیسیفک پروگرام نہیں ہے, یہ پورا نیٹ ہے, اس سے فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں انہوں نے 270 پروویژنز رکھی ہیں جو مختلف اینگل سے پرنسپلز, لاز, یہ بیسکلی آپ کے پالیسی ایکشنز, ایگزیکٹلی دیز آر پالیسی ایکشنز, 270 پالیسی ایکشنز ہیں. جو BISP کے تھے وہ 34 پالیسی ایکشنز تھے. اب وہ جو 34 ہیں نا وہ انہوں نے ان میں انٹیگریٹ کر دیے ہیں ان 270
کو مطلب اس کو انہوں نے مزید کمپریہینڈ کر دیا ہے. اب اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے 34 جو ہمارے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو آپس میں لنک اپ کیا ہے اور اس پروگرام کو آٹومیٹ کیا ہے. تو کیا امپورٹنٹ پلرز ہیں بسپ کے, اگر آپ ہمارے ناظرین دیکھیں بسپ کے تو یہ تھا کہ بسپ جو ہے وہ فوکس کر رہی تھی بیسیکلی احساس پروگرام کے. ہاں, احساس پروگرام میں بیسیکلی 4 مین پلرز جو انہوں نے وہ کیے ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹرینتھننگ گورننس, دوسرا جابز اینڈ لائیولیہڈ کی پروویژن, تیسرا ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, اور چوتھا جو ہے وہ ان کا ہے سیفٹی نیٹ. جو بسپ کے زیادہ تر پروگرامز تھے نا وہ سیفٹی نیٹ کو کور کرتے تھے کہ لوگوں کو سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور اکنامک سیکیورٹی. دیٹ واز ون بگ ایسپیکٹ آف دس. اچھا چلیں اس پہ آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, اینڈ ایز یو ایکسپلین احساس پروگرام, کیا یہ کرٹیسزم ویلڈ نہیں ہے کہ آپ نے سوشل سیکیورٹی نیٹ اتنا وائڈ کاسٹ کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو ایکسکیوز دے رہے ہیں, ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں, لیزی بنا رہے ہیں, کمپلیسنٹ بنا رہے ہیں مزید اس معاشرے میں؟ دیکھیے وہ آپ میں اس چیز پہ خود بھی یہ کرٹیسزم بہت ہی زیادہ جینوین ہے, اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اسپیکٹ ہے سیفٹی نیٹ سیفٹی پروگرامز کی اور آل اوور دا ورلڈ ہے کہ اس سے لوگ کمپلیسنٹ ہوتے ہیں. لیکن احساس میں جو انہوں نے ایکسٹرا جو چیزیں انٹیگریٹ کی ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جابز اینڈ لائیولیہڈ کا اور ایک ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا, اس کے تحت یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کو اسٹائپنڈ یا ایمرجنسی کیش دینے تک جو ہے یہ وہ نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے. اس سے بڑا وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اسکالرشپس مل رہی ہیں, اس میں ایچ ای سی کی اسکالرشپس ہیں, اس میں اسکلز کی اسکالرشپس ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ اگر اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لونز ہیں جو کہ قرض ہنسنا ہے, وداؤٹ انٹرسٹ فری لونز ہیں, اور اس کے لیے آپ کو گارنٹیز نہیں ہیں جو عام طور پہ جس طرح مجھے چاہیے ہوگی میں بینک میں جاؤں گا. ایگزیکٹلی, آپ کو کمرشل بینک میں گارنٹی چاہیے ہوگی, تھوڑے سے ریٹس بھی زیادہ ریلیکس ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا, یہاں یہ قرض ہنسنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اب جو انہوں نے مزید اس کو وائڈن کیا ہے اپنے کفالت پروگرام کے تحت, اور اپنے جو باقی انہوں نے کچھ اور انیشیٹوز لیے ہیں اس کے تحت اب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی احساس کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ چیز کر سکتی ہے. اور اس کی ایک بڑی اگزامپل جو ہم نے جو ہے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ہے, وہ بھی احساس کے انڈر ہی تھا, اور مطلب اس کو بیسیکلی پرائیویٹ کر رہی تھی. پرنسپلی ان ٹرمز آف ایگزیکیوشن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم تھے اسکیپٹک تھے, لیکن اب جب سے جو ہے وہ مائیکل باربر کی رپورٹ آئی جو کہ ٹونی بلیئر کے چیف ایڈوائزر رہے ہیں پہلے, اور جو ہے وہ انہوں نے اس کے بعد ابھی ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ آئی جس میں اس کو نمبر 4 رینک کیا گیا آل اوور دا ورلڈ. تو یہ ایک دو بہت کریڈیبل رپورٹس ہیں. ان میں جو ایک بڑی چیز جو اس کی ہائی لائٹ کی گئی تھی وہ 2 تھیں. ایک تو یہ کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور اس کی ایک ریسنٹ مثال یہ ہوئی تھی کہ ایک پروگرام میں جب یہ لوگ اپنے نئے کارڈز جو ہیں وہ ان کے اجراء کا افتتاح کر رہے تھے, تو جو پرانے کارڈز تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیبٹ کارڈز, اس پہ نہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر ہوتا تھا اور نہ پکچر ہوتی تھی اور نہ کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن تھی. تو میرا کارڈ آپ which is why this was abused. Yes, that's how it was abused. تو اب یہ ہے کہ یہ بایو میٹرک کے تھرو ہو رہا ہے اور آپ کا سارا سسٹم آٹومیٹڈ ہے, آپ نے صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے, اور آپ کے سارے ڈپارٹمنٹس میں وہ انٹیگریٹڈ ہے. دوسری اس کے اندر ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ تھرو آل ڈپارٹمنٹس جب جاتا ہے تو اس کی ایک تو ویریفیکیشن ہو جاتی ہے, دوسرا اس کے اندر آپ چونکہ یہ آٹومیٹڈ ہے اس لیے آپ اس کے اندر مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ باقی ممالک نے بھی ڈیورنگ کووڈ جو ہے وہ اپنے پروگرامز جو ہے وہ دیے تھے, لیکن وہ انہوں نے موسٹلی اپنے پریزنٹ ڈیٹا پہ دیے تھے. لیکن پاکستان کی اچیومنٹ اس میں یہ رہی کہ پاکستان نے نیو انکلوژنز جو ہیں نا ان کو کی, اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے ایک بندہ جو آج کما رہا ہے وہ کل غریب نہیں ہوگا.
سو اس کو جب بھی ایک ایمرجنسی پہ کے لیول ایمرجنسی کے موقع پہ اگر اس کو کیش کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کبھی بھی اس پروگرام میں انکلوڈ ہو سکتا ہے جسٹ بائی سینڈنگ اے میسیج ٹو 8171 اور جو باقی ان کے جو بھی ویب سائٹ کے نمبر ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب, thank you so much for so articulately laying it out for us. We wish our government all the best. I hope that this is sustainable, should be sustainable, اور اس طرح کے مزید وینچرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہونے چاہیے ہمارے ملک میں, جس کو گلوبلی ریکگنائز کیا جا بھی رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب. لاسٹ ٹاپک فار دا شو, ہیلتھ رسک الاؤنس. کیوں ناراض ہیں آپ کے پی کی حکومت سے؟ دیکھیں, جس ٹائم کووڈ آیا تھا 2020 میں, تو پنجاب اور اس کے بعد بلوچستان, اس کے بعد فیڈرل اور اس کے بعد سندھ, ان چاروں گورنمنٹس نے جو ہے وہ اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز تھے ان کے لیے یہ ہیلتھ رسک الاؤنس کا اعلان کیا تھا. فیڈرل میں 480 ملین روپے جو ہے ہر ایک ایکسٹرا پے کی مد میں, اور اسی طرح پنجاب میں بھی ایسے ہوا تھا. سندھ نے 3 مہینے بعد وہ وڈرا کر لیا تھا, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے انیشیٹو لیا تھا. کے پی میں بدقسمتی سے یہ چیز نہیں ہوئی اور واحد صوبہ رہ گیا جس میں جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز. تھوڑا سا نیڈ جسٹیفائی کریں. کووڈ میں آف کورس ہماری ایک فرنٹ لائنرز تھے جس میں زیادہ آپ کے شعبے سے منسلک تھے, جس میں ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کلینک میں آپ کا سپورٹ اسٹاف, ایوری ون ہوز ایسوسیٹیڈ ود ڈاکٹرز اور دا پروفیشن آف میڈیسن. وائی ڈو یو تھنک شوڈ یو بی ریوارڈیڈ فار دا ورک دیٹ یو آر سپوز ٹو ڈو؟ دیکھیں, یہ آپ نے وہی والی مثال دی جو میں اگر آپ سے مڑ کے پوچھوں کہ فوجیوں کو پرکس اینڈ پریویلیجز کس لیے ملتی ہیں, ایک اینیمی کے اگینسٹ وہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہوا کہ اس دفعہ اینیمی کووڈ تھا اور فرنٹ لائنر ڈاکٹر تھے, لیکن وہ پرکس اینڈ پریویلیجز ایک دم سے بیچ میں سے غائب ہو گئے. اس دفعہ پچھلے منتھ تک کی جو ایکسپریس ٹریبیون میں وہ رہا ہے, وہ 101 ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو ہیں دے لاسٹ دیئر لائفس ٹل 5th of May 2021, جس کے اندر 65 ڈاکٹرز تھے, اور موسٹ آف دوز ڈاکٹرز ور ینگ اینڈ آف دا مڈل ایج. اور اس کو تھوڑا سا یہ بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شروع میں انفارمیشن اتنی کم تھی اور رسپانس ٹائم جو تھا وہ بالکل نیگلیجبل تھا. ہر کوئی فگر آؤٹ کر رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اینڈ اٹ واز آور ڈاکٹرز ہو پٹ دیئر لائفز پریسائزلی. میں مطلب دیکھیں, ہم لوگوں کی ایک سینسٹائزیشن ہے, اور بدقسمتی سے ڈاکٹرز نے اس مہم کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جانیں دے کے اور اپنے گھر والوں کی جانیں دے کے یہ جو ہے اس محنت سے ہماری جان چھڑائی ہے. کووڈ واز worse than any enemy that Pakistan has ever faced because it was invisible and it was there in the and our markets system and the community. Of course was not and ready, yes, still is not ready. We had a very collapsed system unfortunately, اور یہ شروع کے دنوں میں تو لوگوں کے پاس پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ بھی اور ماسک گیئر بھی نہیں تھے, وینٹیلیٹرز تو ہے ہی نہیں, وہ تو خیر تھے ہی نہیں, لیکن یہ ہے کہ ایون آپ کی اپنی جو سیفٹی تھی وہ بھی نہیں تھی. اور پھر آپ آبویسلی آپ کی ٹریٹمنٹ بھی وی ور ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ اس کو ایک تو پریونشن ہے, ایک کیور کا اسپیکٹ ہے, وہ بھی ایوالو ہو رہا تھا, ہم فگر آؤٹ کر رہے تھے, لیکن وارڈز بھر رہے تھے آپ کے. اور آپ دیکھیں, اب ایک اس میں ایک آپ کو میں اس موقع پہ ایک اپنے ناظرین سے بھی یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ وہ جو ہے وہ فرنٹ لائنرز کو ایک سیلری جو ہے وہ ایکسٹرا دیں گے, تو ہوا یہ کہ پولی کلینک کے اندر جو کلیریکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف تھا اس نے جو ہے وہ ساری سیلریز جو ہیں وہ اپنی ڈبل کر دی, آل دو کہ ہاسپٹل کا سارا جو عملہ تھا وہ چھٹی پہ تھا بیکاز ہاسپٹل فل ایمرجنسی پہ تھی اور صرف کووڈ کو ڈیل کر رہی تھی. اور اگر نہیں دیا تو وہ صرف ان لوگوں کو نہیں دیا جو لوگ وہاں پر کووڈ وارڈز کے اندر اور آئسولیشن وارڈز کے اندر ڈیوٹی کر رہے تھے. اس وقت یہ الاؤنس, ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ آپ پنجاب میں اور سندھ میں مل رہا ہے جی؟
ہاں یہ اس طرح ہے کہ جب ان کی ویو آئی تھی تو انہوں نے دیا تھا، پھر جب ویو سبسائڈ ہوئی تھی تو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. سندھ نے تو اس کے بعد وڈرا رکھا، پنجاب نے کچھ عرصہ دیا. کے پی میں لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ بالکل مطلب اس چیز کو وہ نہیں کیا. اس کے بدلے بجٹ میں یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہوگی، جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے کبھی، کہ ہمارے لیجسلیٹرز جو ہیں نا ان کے لیے پاکستان پریویلیجز زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جی پہلے بھی ان کا ہم نے ایک انکریز دیکھا تھا، اور اس پہ بالکل ہم بات کریں گے کہ ان کا انکریز ان حالات میں جب آپ کی اکانومی کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں تھی کس طرح سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، اور آپ ڈاکٹرز کو اور ہمارے وہ لوگ جو اس شعبے سے منسلک ہیں، ڈاکٹرز کے علاوہ بھی سارے لوگ، ان کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. We are extremely grateful to our doctors, to our healthcare workers, paramedics, nurses, all those who've been involved, have endured this very tough time, risking their own lives for our greater good. ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے مشکور ہیں، اور ہماری التجا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ حکومت جو ہے اس الاؤنس کو انیبل کرے اور اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے اگر اس کی ضرورت ہے تو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت خوبصورت موسم ہے، میں اور آپ چائے پیتے ہیں، اور وی ہیو ہیروز دیٹ وی ڈونٹ ریکگنائز آفٹن انف. ہم شکر گزار ہیں سیفی صاحب کے اور ان کے بریلینٹ آئیڈیاز کے، ہوز میڈ دس شو پاسبل، اور آج ہم اس کا 8واں ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ، ویل کیپ آن برنگنگ نیو ٹاپکس، نیو شوز. پھر ملیں گے. السلام علیکم.